खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज हम बात करेंगे अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी के दौरे हिंद की। मोदी हुकूमत बनने के बाद जॉन कैरी अपने पहले दौरे पर हिंदुस्तान आए हुए हैं। इस दौरे पर दो तरफा उम्र पर बातचीत हुई। दौरे से पहले ही कैरी ने मोदी के नारे सबका विकास की तारीफ करके माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी लीडरान की जासूसी का मामला और साइबर क्राइम का मामला भी हिंदुस्तान की जानिब से उठाया गया। जॉन कैरी की मुलाकात वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से हुई, जिसमें सितंबर में होने वाले पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के सिलसिले में बातचीत के साथ कई दो तरफा उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। क्या जॉन कैरी के दौरे और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से हिंद अमेरिका ताल्लुकात में वाकई बेहतरी आएगी और हिंदुस्तान भी उतना हासिल कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए? इसके अलावा हम बात करेंगे फिलिस्तीन पर इसराइली जारहियत की। दुनिया में हो रहे इसराइल मुखालिफ मुजाहरे और तमाम अपील के बावजूद इसराइली हठधर्मी जारी है और इसराइल ने जबालिया में यूएन के एक स्कूल में पनाहगुजीनों पर हमले के बाद शुजाइया में वाक़ई एक बाजार पर मिसाइलों से हमला कर 1.5 दर्जन लोगों को हलाक कर दिया। हालांकि यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम से मुतालिक तहकीकाती कमीशन जल्द तश्कील दिए जाने का यकीन दिलाया। स्कूल पर हमले पर मजम्मत तो अमेरिका ने भी की, लेकिन हमास को ही इसके लिए जिम्मेदार करार दिया और इसराइल में मौजूद अमेरिकी हथियार के खजाने से इसराइली फौज को पूरी मदद भी अमेरिका दे रहा है। कब तक अमेरिका गैर मंतकी तौर पर इसराइल की हिमायत करता रहेगा? क्या अमेरिकी हुकूमत वहां की सहूनी लॉबी के दबाव में तमाम फैसले लेती रही है? आखिर मसले का हल क्या है? आलम इस्लाम खामोश क्यों है? ऐसे ही सवालात हैं। इसराइल ने वादे कर दिया है कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे की कोई परवाह नहीं है। अब ये आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि इसराइल को कैसे सबक सिखाएं और उसे उसके गुनाह के लिए कैसे कैफर किरदार तक पहुंचाए। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और जॉन कैरी के हिंदुस्तान दौरे के मुतालिक मामलात पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जामिया हमदर्द से वाबस्ता आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब। आपका खैर मकदम है। और हमारे नुमाइंदे विजेंद्र सिंह भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे दिल्ली से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुषमा स्वराज और जॉन कैरी की कवर भी कर रहे हैं और तमाम अमूर पर जो मामला जॉन कैरी का जो दौरा हो रहा है उस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। और दरमियान में फिलिस्तीन के मामला पर बातचीत के लिए गजा में जो इसराइल की हरकत है उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर फेलो और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी ने अपनी हममनसब सुषमा स्वराज से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों लीडरों के बीच कई अहम मामलों पर बातचीत की गई। दोनों लीडरों ने पीएम के अमेरिकी दौरे से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत की। जॉन कैरी दिल्ली के दौरे पर हैं और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले जो तमाम हिकमत अमली है उस पर वो बातचीत के लिए आए हुए हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी 5वें इंडो अमेरिका मुज़ाकरात के लिए हिंदुस्तान में हैं। इससे पहले जॉन कैरी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक आला सोच वाला लीडर बताया। जॉन कैरी ने अपने हिंदुस्तान दौरे से पहले कहा कि मोदी के इंतखाबी नारे सबका साथ सबकी तरक्की में उनकी आला सोच दिखाई देती है। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, जामिया हमदर्द से वाबस्ता है आलमी उमूर के माहिर। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, आपका खैर मकदम है। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, जॉन कैरी के दौरे को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जाहिरी तौर पर तो ये ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले जो हिकमत अमली है उस पर बातचीत हो रही है और दो तरफा जो कुछ अमूर हैं उस पर बातचीत हो रही है, लेकिन हकीकतन क्या लगता है, आप किस जाविये से देख रहे हैं इसको? मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर अमेरिका का जो हिंदुस्तान में इंटरेस्ट है वो स्ट्रेटेजिक भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बिजनेस है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। और इसलिए कि इंडिया जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनमें एक बड़ा प्लेयर है जी। और थोड़ा सा चाइना को भी पसमंजर में लाना पड़ेगा, इसलिए कि अमेरिका कहीं न कहीं ये महसूस कर रहा है
کہ چائنا کچھ اتنا ڈیولپ کر چکا ہے اور بہت سارے فیلڈ میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے. جی جی. تو ایک بیلنس کرنے کے لیے امریکہ کی ہمیشہ یہ حکمت عملی رہی ہے کہ ایک رائیول اس کا کھڑا کرتا ہے تو وہ انڈیا سے جو ہے سلسلے میں ہاتھ ملانا چاہتا ہے. تو امریکہ کے انٹرسٹ بنیادی طور پہ اکنامک ہے. تھوڑا سا نریندر مودی کا معاملہ ایسا رہا ہے کہ گجرات کے جو فسادات تھے تو امریکہ کے کچھ قوانین ایسے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو وہاں ویلکم نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک پرسنل معاملہ تھا. وہ یہ ہے اب چونکہ وہ پرائم منسٹر ہو گئے ہیں لیکن امریکہ نے اس چیز کو نظر انداز کر کے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی, اس وقت سے کوشش کی جب انہیں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ الیکشن. لیکن پروفیسر اشتیاق دانش صاحب, ایک بات جو تازہ ہے, 2 دن پہلے جو امریکہ نے جو جان کیری نے وہ رپورٹ شائع کی ہے کہ عالمی سطح پر جو ریلیجن ہے, انٹرنیشنل ریلیجن جو ریلیجیس فریڈم سے متعلق جو رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے, اس میں جو 2002 کا گجرات فسادات ہے ہندوستان کا, اس میں جو پی ایم نریندر مودی سے متعلق باتیں ہیں اس کو اس سے ہٹا دی گئی ہیں, تب وہ رپورٹ شائع کی گئی ہے. اس کا مطلب کہ امریکہ کے رخ میں, اس کے موقف میں تبدیلی آئی ہے, اور جس طرح سے جان کیری نے تعریف کی ہے نریندر مودی کی, اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ موقف میں تبدیلی آئی ہے. جی, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن میں انہیں یہ احساس ہو گیا ہے امریکنز کو, ان کے اپنے ذرائع ہیں جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ بی جے پی جیت جائے گی, اسی وقت سے انہوں نے جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں مینڈنگ دا فینسز, اس وقت جو انہوں نے جو بیچ میں ایک دیوار کھڑی تھی نریندر مودی بحیثیت شخص کے اور یا وزیر اعلیٰ کے اور امریکہ کے بیچ میں, اس کو امریکہ نے ہی پہلے گرانا شروع کر دیا. جی جی. ہندوستان کی طرف سے یا نریندر مودی کی طرف سے یا بی جے پی کی طرف سے وہ دیوار نہیں گرائی. دیکھیے مودی کو اگر نکال دیا جائے تو بی جے پی اور امریکہ کے بیچ میں, کانگریس اور امریکہ کے بیچ میں کوئی پرابلم نہیں تھی. جی جی. صرف مودی کی شخصیت ایک پرابلم تھی گجرات رائٹس کی وجہ سے, تو اس کو انہوں نے, وہ دیوار کو بھی انہوں نے امریکہ ہی نے گرانا شروع کر دیا تھا. تو بظاہر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. یہ تو رہے کہ نریندر مودی کو لے کر جو پرابلم تھی امریکہ کی, جی یہ اس پر بات, آپ فون لائن پر بنے رہے, ہم آپ سے دوبارہ آئیں گے تو بات چیت کریں گے کہ واقعی ہندوستان کو اتنا حاصل ہو پائے گا امریکہ سے جو دو طرفہ بات چیت ہو رہی ہے جتنا امید ہے, یا واقعی امریکہ جو چاہتا ہے اپنا انٹرسٹ سرو کرنا, اپنے مفاد کے تحت بات چیت کرنا, وہ اپنے ہی مفاد کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے. اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سراج نقوی صاحب. سراج نقوی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, اس ملاقات کو کیسے دیکھا جانا چاہیے؟ واقعی جو دو طرفہ بات چیت ہو رہی ہے, نریندر مودی امریکہ بھی جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کئی وزراء اعظم امریکہ گئے, لیکن وہ حاصل کرنے میں پوری طرح سے کامیابی نہیں ملی ہے ان تمام وزراء اعظم کو جو وہ چاہتے رہے ہیں, کیونکہ امریکہ ہمیشہ اپنا اپر ہینڈ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے ایک بات تو طے ہے, امریکہ جب بھی کسی سے تعلقات بڑھاتا تو اس کے سامنے, اس کے پیش نظر اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو اس بات کو تو ذہن سے بالکل نکال دیجئے کہ اگر امریکہ ہندوستان سے اس وقت تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بےقرار ہے تو اس کا مقصد ہندوستان کو کچھ دینا ہے. جی جی. امریکہ نے جس سے تعلقات بڑھائے اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے کچھ اپنے مفادات کو حاصل کرنا. اور جیسے اشتیاق دانش صاحب بتا رہے تھے کہ چائنا اس خطے میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے اور امریکہ کے کہنا چاہیے کہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ صورتحال امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے. تو ایک پہلو تو یہ ہے اس کا. دوسرا پہلو یہ کہ ہندوستان چین کے بعد دوسری دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے, ایک بہت بڑا بازار ہے. امریکہ کو اس وقت اس بازار کی تلاش ہے. امریکہ کی بہت سی ضرورتیں ہیں, امریکہ کو ہتھیار بیچنے ہیں, امریکہ کو دوسری چیزیں بیچنی ہیں, امریکہ کو یہاں سے ٹیکنیشینز چاہیے, امریکہ کو یہاں سے لیبر چاہیے, دوسری تمام جو ضرورتیں ہیں امریکہ کی, تو وہ تمام ضرورتیں ہندوستان پوری کر سکتا ہے. تو امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے مفادات میں کر رہا ہے, اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کا وہ صرف ڈرامہ کر رہا ہے. دراصل اس کا اپنی غرض ہے, اور اسی غرض نے مودی کے تعلق سے جو امریکہ کا پہلا موقف تھا اس کو بدلنے پر مجبور کیا ہے اسے. جی, یعنی امریکہ کا موقف, امریکہ کے جو نریندر مودی کے متعلق بدلا ہے, اس میں امریکہ کا اپنا مفاد ہے. پروفیسر اشتیاق دانش صاحب, کیونکہ اگر ہم ماضی میں جو بھی معاہدے ہوئے ہیں یا جو تعلقات استوار ہوئے ہیں امریکہ کے اور ہندوستان کے, اس میں جتنا ہندوستان کو حاصل کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر پایا. امریکہ اپنا مفاد پہلے دیکھتا ہے. اگر ہم نیوکلیئر لائبلٹی بل کی ہی بات کریں, وہ سب جو نیوکلیئر سطح پر جو تعلقات بنے امریکہ سے, ہندوستان کو جو چاہیے تھا, جو چیزیں جو شق اس میں ہیں, اس پر پوری طرح سے امریکہ کو راضی نہیں کروا پائی ہندوستان کی حکومت. اگر اسی طرح سے دیکھیں تو کیا دیگر امور پر کیا جو چاہا جاتا ہے ہندوستان کی جانب سے وہ حاصل کر لیا جائے گا نریندر مودی سے اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں امریکہ کے؟ تو جو ایک بات ہے کہ خود ہندوستان کی پالیسی ابھی امریکہ کے تئیں جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی رشیا یا دوسری طرف ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان جیسے مثال سے ہتھیار خریدنے والی جو بات ہوتی ہے
وہ امریکہ سے نہیں خریدنا چاہتا اتنا زیادہ، کیونکہ یہ ہتھیار جو پاکستان کے پاس بھی ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ وہ چین کے پاس بھی ہیں، اس وجہ سے جو ایک ہتھیاروں کی خریداری والا معاملہ ہے کہ امریکہ سے ہندوستان کو بہت زیادہ نہیں بلکہ اس کے بنسبت وہ اسرائیل سے جو ہے زیادہ خریدنا چاہتا ہے۔ ایک اور پہلو ہے جس کی وجہ سے جو امریکہ انٹرسٹ لے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا میں بھی امریکہ نے دیکھیے انویسٹ کیا، امریکن جو کیپٹلسٹ ہیں جو انڈیویجول ہیں انہوں نے چائنا میں ہیویلی انویسٹ کیا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے انہوں نے ساؤتھ کوریا اور جاپان میں کیا ہے۔ اب ساؤتھ کوریا اور جاپان میں جو امریکہ کی فرمیں ہیں ان کو چائنا جو ہے انڈرمائن کرتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے کنٹری ہیں اور چائنا جیسے بڑے کنٹری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے جو ہے امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے چائنا کے مقابلے میں انڈیا جیسے بڑے ملک میں انویسٹ کر کے چائنا کے مقابلے میں خود بھی رہیں، اور اس میں انڈیا کا فائدہ ہے، اس لیے انڈیا بھی جو ہے تجارت کے نقطۂ نظر ہی سے امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور کوئی فوجی معاہدہ اور اس طرح کے نہیں ہے۔ اور ایک ایشو ہے جس طرح آپ آپ نے اشارہ کیا، وہ نیوکلیئر ایشو تھا۔ ظاہر ہے بات اس وقت جو ہے منموہن سنگھ یہ سمجھ رہے تھے یا ان کی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر اس وقت ہم امریکہ کے ساتھ دیتے ہیں تو نیوکلیئر انرجی ہمیں بہت زیادہ جلدی مل جائے گی، جبکہ لیفٹ اور دوسری پارٹیاں یہاں پہ جو تھی وہ کہتے تھے نہیں امریکہ ہمیں صرف دھوکہ دے رہا ہے، ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس نے ایران کے خلاف ہمیں استعمال کیا، ہمارے ووٹ کو حاصل کیا، اور اس کے بعد جو ہے مختلف بہانوں سے دسیوں بہانے ہیں نیوکلیئر انرجی کی سپلائی کے تعلق سے، اور اس سے جو کچھ ہندوستان کو دینا چاہیے تھے یا جو امید تھی ہندوستان کو تیزی سے نیوکلیئر انرجی مل جائے جس سے ہماری جو انرجی کی پرابلم وہ سالو ہو جائے گی، تو بہرحال وہ ہماری امیدیں جو ہیں ضائع گئی، وہ ہمیں اس میں کچھ ملا نہیں۔ اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پہ نریندر مودی کے سامنے یہ بیسیکلی ایک چیلنج ہے، اس لیے کہ نریندر مودی نے جو ڈیولپمنٹ کی بات کہی ہے اس میں انرجی ایک بڑا ایشو ہے۔ انرجی اور روڈ جو ٹرانسپورٹ ہے، انفراسٹرکچر وہ دینا ہے اور ان کو انرجی دینا ہے۔ انرجی ہندوستان میں دلی جیسے شہر میں جو ہے پوری نہیں دے پا رہا ہے، ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور یعنی نریندر مودی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو ماضی میں نہیں ہو سکا، جو امیدیں وابستہ امریکہ سے رہیں، دو طرفہ تعلقات کے تحت جو ہندوستان کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا ماضی میں، اب چیلنج ہے نریندر مودی کے لیے کہ وہ اس کو کیسے پورا کروا سکتے ہیں۔ آپ فون لائن پر بنے رہے۔ سراج نقوی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی جس بات کی طرف پروفیسر اشتیاق دانش صاحب اشارہ کر رہے ہیں، نیوکلیئر ایشوز کی بھی بات جو ماضی میں حکومتیں نہیں حاصل کروا پائیں، منموہن سنگھ بھی اس کو نہیں کنونس کروا پائے، نہیں حاصل کر پائے، اور ہندوستان نے کو کسی نہ کسی طور پر امریکہ نے استعمال کر لیا عالمی سطح پر، کیا لگتا ہے نریندر مودی اس بیریئر کو پار کر پائیں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اشتیاق دانش صاحب نے بھی تقریباً اسی بات کو دہرایا جو میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ امریکہ تمام ممالک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیوکلیئر ایشو کی بات آئی، ابھی اشتیاق دانش صاحب یہی فرما رہے تھے کہ جب اس کو غرض تھی امریکہ کی تو اس نے نیوکلیئر ایشو پر ہندوستان سے بات کی، اور اس وقت اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کے خلاف ہندوستان کو استعمال کرے۔ ظاہر ایسا ہوا اور اس کے بعد اس معاملے کو بالکل سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہی نہیں، اس طرح کی اور بے شمار مثالیں ہیں تمام دنیا میں۔ اس کے تعلقات کو دیکھیے آپ، عراق سے تعلقات کو دیکھیے، ایران سے تعلقات کو دیکھیے، افغانستان اور پاکستان کے معاملے میں دیکھیے، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے امریکہ کا رول اسی طرح کا ملے گا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے دنیا کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس مزاج کو نریندر مودی بدل پائیں گے امریکہ کے، یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ ہاں، یہ اپنی خارجہ پالیسی کے معاملے میں ہندوستان کتنا سخت پڑتا ہے، اور امریکہ سے بالکل جیسے یہ حکومت کہتی رہی ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، ہم نگاہیں جھکا کر بات کریں گے اور نہ کسی کو آنکھیں دکھائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے دب کے بات کی جائے۔ تو یہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ برابری کی سطح پر امریکہ سے کس طرح سے اپنے تعلقات کو وہ ہموار رکھتا ہے، اور کس طرح سے تعلقات کو اس سطح پہ لے کر آتا ہے کہ جہاں اس کے اپنے مفادات بھی مجروح نہ ہوں اور یعنی بڑا چیلنج ہے نریندر مودی، وزیر اعظم نریندر مودی کے سامنے کہ وہ ان تمام ایشوز کو کیسے حاصل کرتے ہیں، کیسے کلنچ کرتے ہیں جو ماضی میں نہیں ہو پایا، اور کسی نہ کسی طور پر امریکہ نے اپر ہینڈ رکھا اور اپنے مفاد کے تحت دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھایا۔ ہمیں حاصل ہوا لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ بریک کا وقت ہو گیا حالات حاضرہ میں۔ پروفیسر اشتیاق دانش صاحب، آپ کا فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سراج نقوی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہے۔ بریک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ غزہ کے جو پناہ گزین کیمپس ہیں اور غزہ کے جو وہاں کے عام شہری ہیں ان پر اسرائیلی بربریت جاری ہے، اور پوری دنیا میں ہو رہی اپیل اور پوری دنیا کا دباؤ بھی اسرائیل پر کام نہیں آ رہا ہے، اور اسرائیل مسلسل وہاں حملے کر رہا ہے، معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں۔ آخر کیا طریقہ ہوگا کہ اسرائیل کو اس کی جارحیت سے روکا جائے؟ بان کی مون نے بھی کہا ہے کہ اسے جنگی جرائم کے تحت کسی نہ کسی طور پر کھینچا جائے گا، کمیشن بنائی جائے گی، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے کہ UN کسی کمیشن کی تشکیل دے؟ امریکہ اس کو ویٹو کرے گا؟ یقینی طور پر
بہت سارے پہلو ہیں اس کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرس میں سینئر فیلو اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان۔ بریک کے بعد عالمی سمے میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ۔ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سراج نقوی صاحب، اور فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرس میں سینئر فیلو اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ جبالیہ میں واقع یو این کے اسکول میں پناہ گزینوں پر حملے کے بعد اسرائیل نے شجاعیہ علاقے میں واقع ایک بازار پر حملہ کیا۔ اس حملے میں کم سے کم 17 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق آسمان سے 2 میزائل داغے گئے، جس کے بعد سڑک پر لاشیں دکھائی دیں، جبکہ زندہ بچے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حملے کے دوران بازار کھلا ہوا نہیں تھا۔ غزہ پر 23 روز سے جاری بمباری میں اب تک تقریباً 1350 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اسرائیل کے بھی 53 فوجی اور 3 عام شہری مارے گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کی دنیا بھر میں مذمت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک اسکول پر کیے گئے حملے کے بعد مذمت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ اس طرح کے حملے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم سے متعلق تحقیقاتی کمیشن جلد تشکیل دیے جانے کا یقین دلایا۔ بان کی مون نے یہ بات کوسٹاریکا کے دورے پر کہی۔ اس دوران کوسٹاریکا میں مظاہرین نے بان کی مون سے تشدد روکنے کے لیے مزید قدم اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا۔ A UN shelter, the Jabalia Elementary Girls' School, was repeatedly shelled by, from all accounts, Israeli artillery. Women and children were asleep in what they had been assured was the safest place. Reports indicate at least 16 civilians were killed and many more injured. I condemn this attack in the strongest possible terms. Nothing justifies such a horror. اقوام متحدہ کی راحت رساں ایجنسی نے بھی اسکول پر ہوئے حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایجنسی کے ترجمان کرس گنیز کے مطابق صہیونی فوج کو 17 بار خبردار کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکول پر حملوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب چیلی نے بھی اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ We condemn in the strongest possible terms this violation of international law by the Israeli army, because what we've had, and our investigations have shown, we've examined the craters, we've examined the evidence that's at the scene, this was Israeli artillery. We had warned the Israeli army 17 times. We told them exactly where the school was. We told them it was filling up, it was... دوسری جانب امریکہ نے بھی اسکول پر حملے کی مذمت کی ہے، لیکن وہ حماس کو بھی برا بھلا کہنا نہیں بھولا۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس نے اقوام متحدہ کے اسکول میں ہتھیار چھپا رکھے تھے، جس کے بعد اسرائیل نے یہ کارروائی کی۔ Do condemn the shelling of an UNRWA school in Gaza, which reportedly killed and injured innocent Palestinians, including children and UN humanitarian workers. Of course, we would also condemn those responsible for hiding weapons in United Nations facilities in Gaza as well. All of these actions, and similar ones earlier in the conflict, are inconsistent with the UN's neutrality, which we've spoken about in the past. ایک طرف دنیا غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کر رہی ہے تو دوسری جانب امریکہ اسے ہتھیار بھی فراہم کرا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہی اس نے اسرائیل میں موجود ہتھیاروں کے اپنے ذخیرے تک
اسرائیل کو رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ اس ذخیرے میں راکٹ اور موٹار شامل ہیں۔ ویسے تو یہ ہتھیار امریکہ نے خود کے استعمال کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن معاہدے کے تحت ایمرجنسی کی صورت میں اسرائیل بھی ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے 10 روز پہلے اس ذخیرے تک رسائی کی اجازت طلب کی تھی، جسے امریکہ نے تسلیم کر لیا۔ حالانکہ اسرائیل نے ابھی تک ایمرجنسی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس قدم سے صاف ہو گیا ہے کہ امریکہ غزہ پر حملے کی کھل کر حمایت کر رہا ہے۔ دونوں مہمان گفتگو میں شامل ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سراج نقوی صاحب، اور فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہیں انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز میں سینئر فیلو اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، پوری خبریں تازہ بھی آپ نے سنی اور آپ نے دیکھی ہوں گی، جس طرح سے پوری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے، لیکن جو بنجامن نیتنیاہو ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ یکے بعد دیگرے یو این کے اسکول پر، اس کے بعد بازاروں پر وہ حملہ کر رہے ہیں۔ آخر کیا حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے کہ کم سے کم حملہ رکے اور کسی طرح کا دباؤ کام آئے بنیامین نیتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت پر؟ جی جو عالمی کمیونٹی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کی ہپوکریسی دن بدن صاف ہو رہا ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا بیان ہے سیکرٹری جنرل کا کہ یو این کے اسکول میں ہوا، اس لیے کنڈیم کریں گے چاہے اٹیک کہیں بھی ہو، اس نے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کیٹیگرائز کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے جو ابھی میں نیوز سن رہا تھا کہ حماس کو بھی کنڈیم کیا، اس پورے کی پورے ایپیسوڈ میں حماس کہیں نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف فلسطینی چہرے ہیں، فلسطینی بچے اور اسرائیل کی ایک بہت ہی آرگنائز اسٹیٹ کی برٹل آرمی ہے۔ اور ایک بات بتانا چلوں میں آپ کو، جی اسرائیل جو ہے ابھی جو 3 سال میں چیز ماحول کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے، جو خطے میں اسٹیبلٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں جو انٹرنیشنل ایکٹیویزم مواقع ہے، جس طرح فلسطین نے یونیسکو میں سیٹ حاصل کی اور جس طرح کا ماحول بنا، اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں۔ جی ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے ہم پھر ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سراج نقوی صاحب، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا کسی طرح کا دباؤ کام آئے گا بنیامین نیتنیاہو پر؟ انہوں نے اعلان پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں حملے سے نہیں روک سکتی، وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آنے والے، اور وہ عملی طور پر نظر بھی آ رہا ہے ان پر کوئی بھی دباؤ کام نہیں کر رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش حالانکہ عام عوام مظاہرے کر رہے ہیں مختلف ممالک میں، لیکن حکومتیں خاموش ہیں زیادہ تر مغربی ممالک کی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل کے تعلق سے امریکہ کا اب تک کا جو رویہ رہا ہے وہ ان تمام حالات کے لیے ذمہ دار ہے۔ اسرائیل جتنا ذمہ دار ہے، میں مانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ امریکہ ذمہ دار ہے۔ امریکہ نے اس معاملے میں، ابھی اسکول پہ حملے کی بات ہو رہی تھی، جو الزام لگایا ہے، تو یہ امریکہ کے جھوٹ، بہتان تراشی اور انتہائی درجے کی غیر جانبداری کا ثبوت ہے۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے، اگر وہ صحیح، اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اقوام متحدہ جو دعویٰ کر رہا ہے اسے غلط مانا جائے گا، لیکن اقوام متحدہ کا کہنا یہ کہ اس نے 17 مرتبہ وارننگ دی، بتایا اسرائیل کو کہ اس اسکول میں لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں، جس میں وہاں کے غزہ کے علاقے کے لوگوں کے مویشی بندھے ہوئے ہیں، اور کسی طرح کے کسی قسم کے ہتھیار نہیں تھے۔ اس کے باوجود اگر یہ کہا جا رہا ہے تو اسے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور امریکہ کی اسرائیل کے کو ناجائز طریقے سے حمایت کرنے کا ایک ثبوت ہے۔ تو جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اس نے جس طرح سے ابھی تک اسرائیل کی حمایت کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی دباؤ اسرائیل پر بنیامین نیتنیاہو پر کسی طرح کا دباؤ بنا پانا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں مشکل لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، کیا لگتا ہے امریکہ یقینی طور پر، جیسا کہ سراج نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکہ کی جو دوہری پالیسی ہے وہ اس بات کا بھی عکاس ہے کہ امریکہ ایک طرف جو یو این کے اسکول پر حملہ ہوا ہے اس کی مذمت بھی کر رہا ہے، لیکن جو حملہ ہوا ہے اسے جائز بھی ٹھہرا رہا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ مذمت بھی ہے حملے کی اور اب حملے کو جائز بھی ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہاں ہتھیار چھپا کر رکھے گئے تھے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا واقعی اگر یہی رویہ رہا تو کیا یہ جنگ مسلسل جاری رہے گی؟ کب تک جاری رہے گی؟ کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوں گی؟ کتنے لوگ شہید ہوں گے؟ اور یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں بتانا بہت ہی مشکل ہے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ اسرائیل کا پورا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ نیگوسیشن کو، فیوچر کو جتنا ٹف بنائیں گے آپ، وہ اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ بیسک پالیسی اس کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلوبل ڈپلومیسی جو ہے بالکل ہی تقریباً ڈساسٹر ہو چکی ہے، اس میں کہیں پہ گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ یو این ہو، چاہے امریکہ ہو، کسی بھی طرح کی، چاہے برکس ہو، کسی بھی طرح اسرائیل نے کبھی نہیں سنا، چاہے 2008 کا معاملہ ہو، چاہے 2012 کا معاملہ ہو، چاہے 2014 کا ہو۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جب اسرائیل
کو جب بھی لگے گا کہ اب جو ہے فلسطینی یا حماس یا فتح اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نیگوسیشن چھوڑ آ سکے، تب تک یہ بمباری جاری رہے گی۔ جی لیکن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ایک سوال یہاں پر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عالم اسلام آس پاس کے جو عرب ممالک ہیں، عرب حکمراں ہیں جن کے تعلقات مغربی ممالک سے، امریکہ سے بہت اچھے ہیں، کیا وہ یہ جرأت نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے تعلقات کا استعمال کر کے امریکہ اور مغربی ممالک پر دباؤ بنائیں کہ وہ اسرائیل کو پر لگام لگائیں، وہ اسرائیل پر دباؤ بنائیں؟ کیوں یہ خاموش ہیں؟ میں بتا ہوں آپ کو کہ مسئلے عرب ممالک یا حکمراں اگر دیانتدار ہوتے یہ سچویشن یہاں تک نہیں پہنچتی، اور خطے میں پچھلے 3 سال میں جو اس طرح کا ایک دھوکے ہے، اس طرح کی جو منافق دنیا کے سامنے چل رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عرب ممالک چاہے حکمراں چاہے عرب لیگ چاہے OIC اس پوزیشن میں ہے کہ کسی طرح بھی وہ امریکہ میں پریشرائز کر سکے یا علاج بھی کر سکے۔ تو بالکل ایک بہت ڈفرنٹ بحری ہے، ڈفرنٹ حکمراں ہے، وہ سارے کے سارے امریکہ کے پروٹیجی ہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ بغیر عرب ممالک کے کانسنٹ کے، میں کہتا رہا ہوں کہ بغیر کانسنٹ کے جو اس میں ایجپٹ ہے، یورپ ہے، یہ سارے کے سارے ان کے کانسنٹ کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہیں۔ جی یقینی طور پر کہیں نہ کہیں سے رضامندی اور کنسنٹ جو ہے وہ عرب ممالک ہیں ان کا وہ بھی حاصل ہے جو مغربی یا اسرائیل کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، امریکہ کا جو موقف ہے، جو رویہ ہے اسرائیل کو لے کر، ویسے میں بان کی مون نے جو بات کہی ہے کہ جس طرح سے UN کے اسکول پر حملہ ہوا ہے اور جو اسرائیل کا رویہ، جس طرح سے اسرائیل حملے کر کے تقریباً 1350 سے 1400 لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے غزہ میں، ویسے میں جو اسرائیل کے خلاف وار کرائم کے تحت ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دی جائے گی، کیا یہ ممکن لگتا ہے کہ UN کے تحت ایک تحقیقاتی کمیشن قائم ہو اسرائیل کی جنگی جرائم کو تحقیق کرنے کے لیے؟ یہ دیکھیے آپ نے کہ جو ان کا جو کنڈیمنیشن آیا ہے، جو انہوں نے اس کے بہت ہی ہارڈ کمنٹ کیا ہے، وہ سربراہ میں یہ ان کی مجبوری ہے جہاں تک حملوں کو روکنا، امریکہ کو پریشرائز کرنا، اسرائیل کو کرنا۔ پچھلے 20-25 دن کا تماشا ہو رہا ہے، لیکن بان کی مون صاحب اب تک خاموش تھے، لیکن یہ UN کی انچارج ہے، UN کے ہیڈ ہے، اس لیے ان کی بولنا مجبوری ہے۔ اس کو آپ اس پہلو سے، اس زاویے سے دیکھیں آپ تو لگے گا کہ اس پورے کے پورے موقع میں کہیں سے کوئی نیاپن نہیں ہے۔ جی یعنی انہوں نے بھی رسم ادائیگی سے کام لیا ہے اور بس یہ کہہ دیا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن قائم ہوگی اسرائیلی کے جنگی جرائم کے لیے، لیکن وہ عملی طور پر ممکن نہیں لگتا کہ UN اس طرح سے کوئی اقدام کر سکے، کیونکہ امریکہ کسی نہ کسی طور پر اسے روکنے کی کوشش کرے گا، اور امریکہ اگر روکنے کی کوشش کرے گا تو امریکہ کو کامیابی بھی ملے گی۔ سراج نقوی صاحب مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے، کیا لگتا ہے آپ کو واقعی اگر بات اٹھی ہے کسی تحقیقاتی کمیشن کی تو، اور جس طرح سے چونکہ پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں عوام جو مظاہرے کر رہے ہیں اس سے ان کی حکومتوں پر دباؤ بن رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چند یورپی ممالک نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا یا ایبسٹین کیا، کیا اس بات کا عکاس ہے کہ تحقیقاتی کمیشن قائم ہونے کی طرف کچھ اقدام ہو سکتے ہیں؟ نہیں خالد صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ تحقیقاتی کمیشن اگر قائم ہو بھی جاتا ہے مان لیجئے، اور یہ تحقیقاتی کمیشن یہ بھی مان لیجئے کہ اسرائیل کے خلاف رپورٹ دے گا، اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا اسرائیل کے خلاف عالمی برادری میں اتنی ہمت ہے کہ امریکہ کو کنارے کر کے اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے؟ کیا جس طرح سے عراق میں اپنی فوج بھیج دی تھی امریکہ نے، دنیا کا کوئی دوسرا ملک جو اس وقت اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے، یعنی کل ملا کر جب تک امریکہ نہیں چاہے گا اسرائیل کو دباؤ نہیں بنے گا، امریکہ جب تک نہیں چاہے گا اسرائیل کی بمباری نہیں رکے گی، معصوموں کی جان جو جس طرح سے جا رہی ہے وہ اس پر لگام نہیں لگایا جا سکے گا۔ اصل مسئلہ ہے کہ امریکہ پر کیسے دباؤ بنایا جائے۔ چونکہ وقت کی تنگی، ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سراج نقوی صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی۔ آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لاگ آن کریں www.samelive.com۔ فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔